शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ सायरा इम्तियाज़ शेयर कर रही हैं। सायरा कहती हैं कि आज आपके साथ में हम लोगों के एक रिलेटिव्स थे जो मरी में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाला एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। आज से 2 साल पहले की बात है। सर्दियों का मौसम था, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी। तो हम लोगों के वो जो रिलेटिव्स हैं उनमें से एक अंकल थे जो अपने घर वापस आ रहे थे। तो रात का टाइम था, जहाँ पर उनका घर था वहाँ पर रोड काफ़ी ज़्यादा नीचे करके था। तो गाड़ी ने उनको मेन रोड पर उतार दिया। आगे उन्हें पैदल चलकर अपने घर आना था। टाइम जो था वो रात के 11:30 बज रहे थे। सर्दी का मौसम और गांव के लिहाज से वो काफ़ी ज़्यादा रात थी वहाँ पर। वो चलते हुए आ रहे थे। वो रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान था। उनके पास कुछ सामान भी था। तो उन्होंने ये कहा कि क्यों ना मैं सीधे रास्ते की तरफ से चला जाता हूँ। जो ही वो सीधे रास्ते की तरफ से जाने लगे, वो जो रास्ता था वो जंगल से होकर जाता था। जो ही वो उस रास्ते के ऊपर आए तो जंगल के अंदर से वो रास्ता होकर गुजरता था। बर्फबारी भी हो रही थी, सर्दी का मौसम था, रात का टाइम था। पहले तो दूर दूर तक सन्नाटा और खामोशी थी, लेकिन जो ही वो जंगल के रास्ते पर आए तो वहाँ पर उनको बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी। वो बड़े हैरान हुए कि इतनी रात को जंगल के इस रास्ते के ऊपर कौन बच्चे खेल रहे होंगे। वो आवाज़ें भी सुन रहे थे और उन बच्चों को बाकायदा उन्होंने खेलते भी देखा। जब उनको क्रॉस करके वो आगे गए, थोड़ा ही अभी आगे गए थे, तो वो क्या देखते हैं कि दरख्तों के पास एक औरत खड़ी हुई है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ये औरत इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी अकेली औरत। अभी वो उसके करीब नहीं गए थे। उसने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, वो सफ़ेद लिबास में थी। अब अंकल को ये डाउट हो गया कि ये जिन्नात हैं, गैर मरी मखलूक़ात हैं जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, पहले बच्चों के रूप में और अब ये चीज़ उस रूप में आ गई है। उन्होंने फ़ौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और तेज़ी से वहाँ से गुजरने लगे। जो ही वो वहाँ से गुजरने लगे, उनकी बैक साइड से वो जो मखलूक, गैर मरी मखलूक खड़ी थी औरत के रूप में, वो उनके पीछे लग गई। एकदम से उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बदल गई। अब वो जो अंकल थे उन्होंने तेज तेज कदमों के साथ चलना शुरू कर दिया। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे कोई पथराव कर रहा है और 1 से 2 दफ़ा उनको यूँ महसूस हुआ कि उनके कपड़ों को कोई पीछे से खींच रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर गए। अब जहाँ पर उनका घर था, उनके घर के करीब से एक ऐसा रास्ता था जो बिल्कुल जो पहाड़ थे उसके बिल्कुल कॉर्नर से होकर गुजरता था। उसकी एक साइड पर खाई थी और वो इतना छोटा रास्ता था कि वहाँ पर सिर्फ एक शख्स ही बामुश्किल गुजर सकता था। जो ही अंकल उस रास्ते के ऊपर आए, वो जो चुड़ैल उनके पीछे लगी हुई थी उसने उनके ऊपर हमला कर दिया। और जब उसने उनके ऊपर हमला किया, उनको गिराकर उसने मारना शुरू कर दिया। उस वक्त उसका रूप बदल चुका था। वो एक बहुत खौफनाक चेहरे वाली एक औरत थी और उसके पूरे जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल थे। इतने बाल थे कि अंधेरे में उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बालों से भरी हुई थी। उसने अंकल को बहुत ज़्यादा मारा, बहुत मारा। वो अंकल को मारने लग गई। वो बेचारे अपने बचाव के लिए काफ़ी उन्होंने चीखना चिल्लाना चाहा, मगर उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब जब वो उनको मार रही थी तो अजीबोगरीब आवाज़ें भी साथ साथ निकाल रही थी। जैसे वो आवाज़ें निकाल रही थी, सेम उसी तरह की आवाज़ें जंगल वाली तरफ से आने लग गईं। जब उस मखलूक ने ये आवाज़ें सुनी कि जैसे जो जो आवाज़ें वो निकालती है वही आवाज़ें जंगल की तरफ से आ रही हैं, उसने अंकल को वहीं पर छोड़ा और खुद भागकर जंगल की तरफ चली गई। जब वो जंगल की तरफ गई तो वो जो अंकल थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसने उनको बहुत ज़्यादा मारा था। उनके कपड़े फट गए और बड़ी मुश्किल के साथ वो बेचारे उठे। सामान तो सारा वहीं पर गिर गया था जब वो भागे थे और उसने हमला किया था। जब अपने घर आए, दरवाज़ा नॉक किया, घर वालों ने देखा, वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा अजीब थी। अंकल की ऐसी हालत देखकर सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर वो जो अंकल थे उन्होंने सारी बात बताई।
کافی زیادہ وہ بیمار رہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو سارا ایریا تو انہوں نے بتا ہی دیا تھا، ان کے گھر والے جا کر پھر ان کا سامان وہیں پر گرا پڑا تھا، وہ سامان لے کر آئے۔ اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک تو ہو گئے تھے، لیکن وہ بیمار کافی رہے تھے، کافی زیادہ چوٹیں انہیں لگی تھیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ اس علاقے میں سردی کے موسم میں یہ واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص اکیلا رات کے ٹائم جنگل کے راستے سے یا ان پہاڑی راستوں پر اکیلا واپس آتا ہے، وہاں پر غیر مرئی مخلوقات بہت سے روپ لے کر انسانوں کو ڈراتی ہیں۔ یہ میرے انکل کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سائرہ امتیاز آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، پہاڑی علاقوں میں ہم لوگ رہتے ہیں، وہاں پر نارتھن ایریاز میں کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو وہم ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو غیر مرئی مخلوقات ہوتی ہیں یہ ہائٹ پر تو بہت زیادہ پائی جاتے ہیں۔ جہاں پر پہاڑوں پر لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، پورے پورے سٹیز ہوتے ہیں وہاں پر، تو وہاں پر جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ فضا میں ایک مخصوص ہائٹ پر جا کر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی اکیلے اتنی اونچائی پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ جو غیر مرئی مخلوقات ہوتے ہیں انسان کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، کبھی کبھی وہ انسانوں کو پش کر دیتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ احتیاط بہت ضروری ہے، پلیز اپنا خیال رکھا کریں۔ اور جو لوگ نارتھن ایریاز میں رہتے ہیں، جو لوگ وہاں پر ویکیشنز پر جاتے ہیں اس موسم میں خاص طور پر، پلیز وہ اپنا بہت خیال رکھا کریں اور کبھی بھی اکیلے کسی جگہ پر مت جایا کریں، اپنی فیملی کے ساتھ رہا کریں۔ اگر جانا بھی پڑے تو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک کر پھر جایا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سمینہ دورانی UK سے شیئر کر رہی ہے۔ سمینہ کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی کزن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میری کزن کی ایج 16-17 سال تھی۔ میری کزن کی ایک بیسٹ فرینڈ تھی جن کے فادر جو تھے وہ بہت صاحب علم ہستی تھے، یعنی ان کے پاس ایک ایسا علم تھا کہ وہ روحوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ ایسے لوگ جو اکثر ایکسیڈنٹ میں جن کی ڈیتھ ہوتی تھی یا جن پر لوگ یہ ڈاؤٹ کرتے تھے کہ ان کا مرڈر ہوا ہے، ان کی روح کے ساتھ ہم کلام ہو کر وہ ان سے باتیں کرتے تھے، اور ان کے جو ریلیٹیوز اگر کوئی سوال پوچھتے تھے تو وہ ان کو جواب دیتے تھے۔ میری کزن اور ان کی بیٹی جو میری کزن کی فرینڈ تھی، ان دونوں نے یہ پلان کیا کہ جس طرح سے ان کی فرینڈ نے کہا جس طرح سے میرے بابا روح سے باتیں کرتے ہیں، چلو ہم لوگ بھی اسپرٹ سے باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ اسپرٹ کو بلائیں گے۔ اب وہ جو میری کزن کی فرینڈ تھی وہ ان کے گھر آ گئی، وہ دونوں ایک روم میں چلی گئی۔ جس روم میں وہ لوگ گئی تھی وہ دادا ابو کا روم ہوا کرتا تھا۔ وہاں پر جا کر ان لوگوں نے دروازہ بند کر لیا۔ ان کے پاس کوئی اسپیسیفک بورڈ نہیں تھا جس کے اوپر اسپرٹس کو لوگ بلاتے ہیں یا ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے خود سے ہی ایک بورڈ لیا، اس کے اوپر کچھ الفابیٹس تھے جو وہ لڑکی اپنے فادر کو دیکھتی تھی کرتے ہوئے، اس نے وہی الفابیٹس اس کے اوپر لکھ دیے۔ اب وہ جو میری کزن کی فرینڈ تھی، جس طرح سے اس کے فادر کمیونیکیٹ کرتے تھے اسپرٹس کے ساتھ، اس نے بھی اسی طرح سے وہ عمل شروع کر دیا۔ وہ کافی زیادہ فرینڈس تھیں، پورا گروپ تھا ان کا، سب وہاں پر اکٹھی ہوئی ہوئی تھیں۔ اب وہ جو باقی تھیں وہ دیکھ رہی تھیں، اور وہ جو ان کی فرینڈ جس کے فادر یہ کام کرتے تھے، اس نے وہ کام شروع کر دیا۔ پہلے اس نے یہ پوچھا کہ کیا اس کمرے میں کوئی روح ہے، تو اس کا جو ہاتھ تھا وہ خود بخود یس کی طرف موو ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے پھر یہ پوچھا کہ اس کمرے میں جو روح ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، تو اس کا جو ہاتھ تھا وہ ایف کی طرف چلا گیا، یعنی وہاں پر کوئی فیمیل روح تھی۔ اب جو باقی سب سامنے بیٹھی ہوئی تھیں اور میری کزن بھی، ان لوگوں نے اس کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ یہاں پر کوئی روح نہیں ہے، کوئی روح نہیں ہوتی ہے، تم یوں ہی مذاق کر رہی ہو، اپنی مرضی سے تم اپنے ہاتھوں کو ادھر لے کر جا رہی ہو اور ادھر لے کر جا رہی ہو۔ اس کے بعد میری کزن جو تھی اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر واقعی اس روم میں کوئی روح ہے تو تم اسے پوچھ کر بتاؤ، میرے ایگزامس جب ہوں گے تو کیا میں ٹاپ کروں گی اور میرے کتنے مارکس آئیں گے۔ وہ لوگ مذاق بنانے لگ گئیں، تو ایک دم سے وہ اس کو بہت زیادہ ٹیز کرنے لگ گئیں۔ ابھی وہ لوگ وہیں پر بیٹھی تھیں تو وہاں پر ایک ٹیبل تھا، اس کے اوپر ایک گلاس رکھا ہوا تھا پانی کا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ تو اس کا مذاق بنانے لگے کہ ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تم اپنے پاس سے یہ سب کر رہی ہو۔ تو وہ جو پانی کا گلاس تھا، کسی نہ دکھنے والے وجود نے ایک دم اس کو اٹھایا اور دروازے پر دے مارا۔ اب وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئی اور وہاں سے چیخیں مارتی ہوئی باہر بھاگ گئیں۔ جس کمرے میں ان لوگوں نے یہ سارا کام کیا تھا، وہیں پر جب ان لوگوں نے وہ سب کچھ کیا، اس کے بعد روح سے جو کمیونیکیٹ کیا،
میری کزن کی فرینڈ نے، کیونکہ اس کو ایکسپیرینس تھا، ان کے پاس کوئی لیٹسٹ اکوپمنٹ تو تھے نہیں، خود سے ہی ان لوگوں نے ایک بورڈ بنایا تھا۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد وہ گلاس والا واقعہ ہوا جو میری کزن نے خود دیکھا۔ اب وہ جو میری کزن کی فرینڈس تھیں وہ تو اپنے گھر چلی گئیں، اور میری جو کزن تھی وہ جا کر اس روم میں ہی سو گئی اکیلی جہاں پر ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا، تقریباً ابھی 12 بجے ہوں گے، تو اس کمرے کے اندر سے میری کزن کے چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ جب ان کے گھر والے بھاگتے ہوئے ان آوازوں کے سننے پر گئے تو وہ دروازہ اندر سے لاک تھا، اور میری کزن اونچا اونچا چیخ رہی تھی کہ اس کمرے میں کوئی روح ہے جو مجھے مار دے گی، مجھے بچا لیں، یہ دروازہ نہیں کھل رہا۔ وہ بہت کوشش کر رہی تھی کہ وہ دروازہ کھل جائے، مگر وہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اب وہ جو اس کے پیرنٹس تھے انہوں نے فوراً سے کال کی، اس کی جو فرینڈ کے فادر تھے ان کو کال کی، وہ فوراً سے آئے، بڑی مشکل کے ساتھ ان لوگوں نے وہ دروازہ کھولا۔ جب وہ اندر گئے تو وہاں پہ اس کی جو فرینڈ کے فادر تھے انہوں نے کمیونیکیشن کیا اس اسپرٹ کے ساتھ، تو اس نے یہ بتایا کہ پہلے ان لوگوں نے یہاں پر اس کمرے میں مجھے بلایا، اور اس کے بعد یہ جو ساری لڑکیاں تھیں یہ ہم لوگوں پر، یعنی ہم جو مخلوق ہیں ہم پر ہنس رہی تھیں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، اس نے بہت زیادہ مذاق بنایا تھا، اب میں اس کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ بڑی مشکل کے ساتھ وہ جو میری فرینڈ، جو میری کزن تھی اس کی فرینڈ کے جو فادر تھے، انہوں نے بہت مشکل کے ساتھ وہ جو اسپرٹ تھی ان کو سمجھایا اور ان کو یہ کہا کہ اس بچی کو چھوڑ دیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ انہوں نے میری کزن کو چھوڑا۔ وہ 2-3 دن کافی زیادہ بیمار بھی رہی اور بہت ڈر بھی گئی تھی۔ کافی دن کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ میری زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور سمینہ دورانی نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سمینہ آپ کا۔ لسنرز، کبھی بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے دیکھا دیکھی کہ ایک انسان اگر عامل ہے تو ان سے کچھ سیکھ کر آپ وہ شروع کر دیں۔ آپ لوگ نہیں جانتے اس کے کیا کیا پرابلمز آپ کی لائف میں آ سکتے ہیں۔ پلیز اپنی زندگی کو اس طرح سے مت خود سے مشکل میں ڈالا کریں۔ یہ جو اسپرٹ والا جو کام ہے، جو لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور جو لوگ دیکھا دیکھی یہ کام شوق میں آ کے شروع کر لیتے ہیں یا مذاق میں آ کے شروع کر لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر اسٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ UK کے ایک ڈرائیور کی اسٹوری شیئر کرتا ہوں جو یہاں پر بس اسٹینڈ پر کام کیا کرتا تھا۔ وہ ایک سکھ تھا اور انڈیا سے UK میں آیا تھا۔ یہاں پر آ کر اس نے کافی عرصہ ایک سنیما پر بھی کام کیا۔ اس کے بعد اس کو یہ بس ڈرائیور کا کام مل گیا۔ اس نے وہاں پر جب ٹرائی کیا تو اس نے، ان کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو کلیئر کیا تو اس کو جاب مل گئی۔ وہ بتاتا ہے کہ جہاں پر بس اسٹاپ تھا، جو بس اسٹینڈ تھا، وہاں پر ہم لوگ جہاں پر پیسنجرز کو چھوڑ کر بس اسٹاپ پر پارکنگ کیا کرتے تھے، وہاں پر پارکنگ لاٹ تھا، وہاں پر بہت زیادہ بسز آلریڈی وہاں پر کھڑی ہوتی تھیں۔ تو میں نے بھی ایک رات ایسے ہی کیا، سارے جتنے بھی پیسنجرز تھے ان کو ڈراپ کرنے کے بعد جب میں نے پارکنگ لاٹ میں جا کر بس کو پارک کیا تو وہاں پر ایک کمرہ بھی ہوا کرتا تھا، بیسمنٹ میں تھا وہ سارا پارکنگ لاٹ جو تھا۔ جب میں نے وہاں پر ایک روم تھا تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں تھوڑا سا ریسٹ وہاں پر جا کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر گھر چلا جاؤں گا۔ جو ہی وہ کہتا ہے کہ میں نے بس کو پارک کیا، پورا جو گیرج تھا وہ خالی تھا۔ میں اس کمرے کی طرف چلا گیا۔ جب میں اس کمرے کی طرف گیا، ابھی میں اس کمرے میں جا کر بیٹھا ہی تھا، ایک دم سے مجھے پارکنگ گیرج سے اس طرح سے آواز آئی کہ جیسے کوئی کانچ کی بوٹل کو زمین پر پھینکتا ہے اور وہ ٹوٹتی ہے، اس طرح کی مجھے آواز آئی۔ مجھے یہ لگا کہ شاید کوئی اور ڈرائیور آیا ہوگا، بس کو پارک کر رہا ہوگا، تو میں جا کر باہر دیکھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ جو ہی وہ باہر آتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، دور دور تک اس کو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ وہاں پر ایک بس کھڑی ہوئی تھی جو کافی عرصے سے وہیں پر تھی، اس کو کوئی نہ یوز کرتا تھا، نہ ہی اس پر ابھی کوئی ڈرائیور تھا، وہ کافی عرصے سے بند وہیں پر کھڑی ہوئی تھی۔ جو ہی وہ اس کے قریب جانے لگا، کیونکہ بوٹل جو گرنے کی آواز تھی وہ اسی سائڈ سے آ رہی تھی، وہ کہتا ہے کہ جو ہی میں اس کے قریب جاتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس خالی بس کے اندر سیٹ کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ جب میں نے غور کر کے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا تو اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے اور اس کی آنکھیں اسپارک کر رہی تھیں اور چہرہ بھی کافی زیادہ خوفناک تھا۔ جب میں نے کسی اس طرح کے وجود کو وہاں پر بیٹھے دیکھا، میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ وہ وہاں سے چیخیں مارتا ہوا اپنے گھر گیا،
3-4 دن اس کو کافی زیادہ فیور رہا. 3-4 دن کے بعد جب وہ وہاں پر آیا اس نے یہ سارا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اپنے باس کے ساتھ بھی شیئر کیا اور جتنے بھی وہاں پر دوسرے ڈرائیورز تھے ان کے ساتھ بھی شیئر کیا. ان میں سے ایک ڈرائیور کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً 1-2 ماہ پہلے یہاں پر اس نے بھی اسی پرانی بس کے قریب ہی ایک کالے رنگ کی شیڈو کو دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا تھا. وہ بہت زیادہ گھبرایا اور بہت ڈر گیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جتنا بھی عرصہ وہاں پر کام کیا دوبارہ کبھی بھی ہم وہ پرانی بس کی طرف نہیں جاتے تھے. یہ یو کے کا ایک بس ڈرائیور تھا جس کی زندگی کی ایک کہانی تھی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کرتا ہوں. یہ ہم لوگوں کے گاؤں راولہ کوٹ کی ہے جو لائن آف کنٹرول آزاد کشمیر میں ہے. وہاں پر آج سے 15-20 سال پرانی یہ بات ہے. ایک عجیب و غریب سا واقعہ گاؤں میں پیش آیا اور جتنے بھی لوگوں کے ساتھ مختلف طرح سے وہ ہوا ہر کسی کی اپنی رائے تھی. گرمیوں کا موسم تھا, تقریباً دوپہر کا ہی ٹائم تھا. تو میرے ایک کزن تھے جن کے وہاں پر شاپ تھی. وہ اپنی شاپ پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت عجیب و غریب حلیے کا کوئی شخص ان کی شاپ پر آتا ہے اور ان سے سلام دعا کرتا ہے اور اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں. جب میرے کزن نے ان سے اپنا تعارف کروایا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں آپ کے ماموں کو جانتا ہوں جو یو کے میں ہوتے ہیں, وہ فلاں جگہ پر رہتے ہیں, فلاں جگہ پر کام کرتے ہیں. میرے کزن نے یہ سمجھا شاید یہ ماموں کا دوست ہے جو ان کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے. اس نے ان کو چائے وغیرہ پلائی اور یہ کہا کہ اگر کھانا کھائیں گے تو گھر چلتے ہیں. اس شخص نے یہ کہا نہیں تھینک یو ویری مچ, میں اب چلتا ہوں. وہ اس کی شاپ سے اٹھا اور میری پھپھو ساتھ کا گھر تھا تھوڑا ہی دور, ان کے پاس چلا گیا. ان کا دروازہ نوک کیا, انہوں نے دروازہ کھولا تو آگے وہ شخص کھڑا تھا. اس نے اپنا تعارف کروایا, میں فلاں فلاں شخص ہوں, میں آپ کے ماموں کو جانتا ہوں جو یو کے میں ہوتے ہیں, وہ فلانی جگہ پر کام کرتے ہیں اور فلاں جگہ پر رہتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. اس کو بھی بڑا اچھا لگا کہ ماموں کے مہمان آئے ہیں. انہوں نے ان کو بڑی اچھی طرح سے ان کی مہمان نوازی کی. اس کے بعد اس نے ان سے اجازت لی اور وہ سیدھا چلا گیا ہم لوگوں کے دوسرے ریلیٹیوز کے گھر, میرے پھپھا کے گھر چلا گیا. ادھر جا کر اس نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا. جو ہی انہوں نے دروازہ کھولا اس نے اپنا تعارف کروایا اور یہ کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو جانتا ہوں جو یو کے میں ہوتا ہے, وہ فلاں جگہ پر کام کرتا ہے, فلاں جگہ پر اس کا گھر ہے, وہ میرا دوست ہے, دس اینڈ دیٹ سارا اپنا تعارف کروایا. وہ وہاں پر سب بڑے خوش ہوئے, اس کی کافی مہمان نوازی کی, اس کو کھانا کھلایا. اس نے ہم لوگوں کے سارے خاندان والوں کے بارے میں بتایا, ان کے نیم بتائے. وہ ہر کسی کو جانتا تھا. کافی سب حیران ہوئے, اس سے کافی بات چیت ہوئی. جب کافی ٹائم گزر گیا تو جب اس نے جانے کے لیے کہا کہ مجھے اجازت دیں میں چلتا ہوں, تو جو ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے یعنی سب وہاں پر اکٹھے تھے, میرے کزنس تھے سب, ان سب نے یہ کہا کہ آئے ہم آپ کو سٹاپ تک چھوڑ آتے ہیں, گاڑی تک ہم چھوڑ آتے ہیں. پہلے اس نے کہا نہیں میں خود چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں اچھا نہیں لگتا, آپ چلیں ہمارے ساتھ, آپ ہمارے مہمان ہیں, اتنی دور سے آپ آئے ہیں, سب کو جانتے ہیں. جب وہ اس کو لے کر بس سٹاپ کی طرف گئے تو وہاں پر ایک سڑک کو کراس کر کے نیکسٹ اس نے آگے جانا تھا. اس نے ان سے یہ کہا کہ بس آپ لوگ یہیں پر رکے, میں چلا جاؤں گا. جو ہی ان لوگوں کے سامنے اس نے سڑک کراس کی, ان کی آنکھوں کے سامنے وہ شخص غائب ہو گیا. ان لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے, ایک شخص ہمارے ساتھ آیا ہے ہمارے سامنے, جو ہی اس نے سڑک کو کراس کیا وہ غائب ہو گیا. وہ لوگ بہت حیران ہوئے, فوراً گھر آئے اور یہ ساری بات سب گھر والوں کو بتائی. باقی جو میرے کزنس تھے وہ بھی سن کر آگے, ان لوگوں نے بتایا کہ یہ ہماری شاپ پر بھی آیا تھا. دوسرے کزن نے کہا یہ میرے پاس بھی آیا تھا. پھر ان لوگوں نے یو کے کال کی, ماموں کو کال کی, ان سے پوچھا کہ اس گیٹ اپ کا کوئی شخص آپ کا دوست ہو, وہ آپ کے بارے میں جانتا ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہو. تو میرے کزن نے بھی اور میرے ماموں نے بھی یہ کہا کہ ہم تو ایسے شخص کو جانتے ہی نہیں ہیں, نہ ہی کوئی ایسا شخص اس نام کا شخص ہمارے پاس کبھی آیا ہے اور نہ ہی ایسا شخص ہم نے کبھی دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہم لوگ اتنے حیران ہیں, وہ کون تھا, وہ کون نہیں تھا, وہ کہاں سے آیا, اس کا کیا پرپس تھا. شاید وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی نیک روح ہو جو اس طرح سے روپ لے کر آیا ہو, ہم لوگوں سے ملنے آیا ہو. وہ کہتے ہیں آج تک ہم اس چیز کے بارے میں اکثر سوچتے ہیں, مگر یہ چیز ایک مسٹری ہے کہ وہ کون تھا. یہ وقاص احمد نے آج سٹوری شیئر کی تھی ہمارے ساتھ. تھینک یو ویری مچ وقاص, آپ بہت اچھی سٹوری شیئر کرتے ہیں. لسنرز, میری ایک لسنر نے بھی کمنٹ باکس میں کہا تھا کہ آپ کو کیا آئیڈیا ہے کہ گھر کے باہر, وہ کہتی ہیں میرے گھر کے باہر کوئی مانگنے کی غرض سے آیا
انہوں نے صدا لگائی، تو جب میں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے میرے سے پینے کے لیے پانی مانگا. جب میں ان کے لیے پانی لے کر آئی تو انہوں نے وہ پانی پیا نہیں، پڑھ کر اس کے اوپر کچھ دم کیا اور مجھے واپس دے دیا. وہ مجھ سے پوچھیں تھی اس بارے میں آپ کو کوئی نالج ہے؟ تو لسنرز، یہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو معصوم انسانوں کے جذبات کے ساتھ کھیل جاتے ہیں، خود کو بہت پہنچے ہوئے عامل کہہ کر یا یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس جنات ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، یہ میں نے پانی دم کر دیا ہے تو آپ پی لیں، یا گھر میں اس کو اسپرے کر دیں گھر میں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بالکل بھی بیوقوف نہ بنا کریں. جو اصل لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ ان کی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے جو اللہ نے انہیں بخشی ہوتی ہے. ان کے پاس جو علم ہوتا ہے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو اس طرح سے خود سے نہیں جانا پڑتا کہیں بھی. کبھی کبھار غیر مرئی مخلوقات بھی، جنات بھی اس طرح کے روپ دھار کر آتے ہیں، اس طرح کے روپ لے کر آتے ہیں انسان کو آزمانے کے لیے. کچھ نیک جنات بھی ہوتے ہیں اور کچھ شیاطین جنات بھی ہوتے ہیں. جو نیک جنات ہوتے ہیں ان کے آنے سے یا ان کو کچھ دینے سے کچھ نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے. جو شیاطین جنات ہوتے ہیں وہ اگر کسی گھر سے کچھ لے جائیں تو وہاں پر نقصان بھی ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے رحم مانگا کریں. جب بھی کوئی مانگنے آئے، سوالی اگر آپ کے دروازے پر کوئی آئے تو بسم اللہ پڑھ کر اور آیت الکرسی پڑھ کر جو کچھ بھی دینا ہو ان کو صدقہ خیرات کر دیا کریں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ آج کل آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری تھوڑی لیٹ پوسٹ ہوتی ہے، تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو ہے، اس وجہ سے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ٹائم کے ساتھ ہی سٹوری پوسٹ کروں. آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwirk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار واچنگ. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.